बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर से जो कंप्यूटर उठाया गया था, उस कंप्यूटर से कुछ ऐसा निकला है कि खलबली मच गई है। मैं अभी इस दावे के हवाले से मालूमात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बरतानिया से सदा बुलंद हो रही है इमरान खान के हक़ में, जिसके बारे में कुछ लोगों ने ये इंतहाई फजूल किस्म के दावे किए कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये कोई हैसियत नहीं रखती। यानी उनका ये ख्याल है कि अगर बरतानिया में पार्लियामेंट के उस कमरे में जिसे बुक किया जा सकता है 40 लोग बैठ सकते हैं, तो वहाँ ऐसे लोगों के ख्याल में होना ये चाहिए था कि 1 लाख लोग मौजूद होते और दोनों हाउस मिलाकर 1500 प्लस मेंबरान में से 15,000 लोग तो उस कमरे में होने चाहिए थे, 1500 में से 15,000 होने चाहिए थे। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि घर के बाहर रखी हुई ट्रे में से KFC खाने वाले ऐसे लोग जो हैं, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ना देनी चाहिए। तो इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने इनकार क्यों किया है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो टेस्ट था, इसके हवाले से इमरान खान साहब ने इनकार क्यों किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा में एक करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान ने कहा क्या है। वो ये कहते हैं कि ये ऐवान मुराद सईद के हवाले से बात हुई, एक करारदाद पेश की गई, मंजूर हुई और कहा गया कि ये ऐवान मुराद सईद को न सिर्फ खराज तहसीन पेश करता है, बल्कि पुरजोर सिफारिश करता है कि मुराद सईद साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए तमाम जाली मुकदमात ख़त्म करके उसको सिक्योरिटी मुहैया की जाए और अमन की बहाली और ख़िदमात पर उनको तमग़ा शुजाअत से नवाजा जाए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस अम्र की है कि उस जैसे नौजवानों को सराहा जाए और उनकी खिदमात को तस्लीम किया जाए। नीज़ ये असम्बली भी मुतालबा करती है कि जनाब मुराद सईद साहब को फिलफौर मंजर आम पर लाया जाए और उनकी सिक्योरिटी और हिफाजत को यकीनी बनाकर तमाम जाली और बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मोहम्मद सुहेल आफरीदी, मेंबर सूबा असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, उनकी जानिब से ये करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर कर ली गई। मुराद सईद के हवाले से इस करारदाद में ये कहा गया कि मुराद सईद गुज़श्ता कुछ अरसे से खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जिन खदशात का इजहार कर रहे थे, वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। मुराद सईद अमन के हवाले से जो मुतालबात कर रहे थे, वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए और मुराद सईद की बातों पर, उनकी जानिब से तवज्जो दिलाई गई चीज़ों पर अगर अमल किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये ऐवान में पेश की गई करारदाद का मतन था। तो मुराद सईद को तमग़ा शुजाअत अता किया जाए, ये कहा गया है। अब जाहिर है कि इस वक्त मरकज़ में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून और उसके दोस्तों की, ये तमग़ा शुजाअत तो अता नहीं किया जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ये करारदाद मंजूर करके जो किया है, उससे आपको साफ पैगाम जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इमरान खान साहब के करीब तरीन साथियों के साथ उनकी जमात है, उनकी वहाँ हुक्मरानी है और मजबूत हुक्मरानी है। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ये समझते हैं कि इस मौक़िफ़ की वजह से लड़ाई और बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने लड़ाई के हवाले से तो कोई बात की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने यह कहा गया था लोगों की जानिब से कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। मैंने तब भी आपको करारदाद पढ़ के बताई कि यह गलत किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि इस पर कंसेंसस पैदा किया जाए और उसके बगैर कुछ किया जाता है तो उसके नुकसानात होते हैं, उसका नतीजा गलत निकलता है, इसलिए कंसेंसस पैदा किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कह रही थी। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त आप यूँ समझ लीजिए कि गलत फहमियाँ पैदा करने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, वो सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब ये जो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ के कंप्यूटर से क्या निकला है, ये कहा जा रहा है कि उस कंप्यूटर से, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से जो गिरफ्तार हुए रऊफ़ हसन, कुछ मुलाजमीन, कुछ चीज़ें वहाँ से TV वगैरह उठाए गए और कंप्यूटर्स उठाए गए। तो बताया जा रहा है कि वहाँ से कंप्यूटर उठाया गया। उस कंप्यूटर में ये जो क्रिस्टीना लैम ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में जो सवालात उन्होंने पूछे
بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے زلفی بخاری کو سوالات دیے. زلفی بخاری نے یہاں پر احمد جنجوا جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو وہ سوالات بھیجے. وہ سوالات اس سینٹر میں موجود ایک کمپیوٹر میں تھے. اور یہ انٹرویو جو ہے نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ کرسٹینا لیمب نے کیا ہے, اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں کیونکہ کرسٹینا لیمب کو دنیا پاکستان پر ایکسپرٹ سمجھتی ہے. تو اس سسٹم سے ہی سوالات نکالے گئے. سوالات تو چھپ گئے, سوالات کے جوابات چھپ گئے. وہاں کیا نکلے گا؟ اگر کچھ اور نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی دہشت گرد تنظیم سے رابطے ہیں تب تو کچھ بات بنے گی. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی دھماکہ خیز مواد کی خریداری کی ہے, اس کی رسید موجود ہے, پیسوں کے ٹرانسفر کی رسید موجود ہے, تب تو کچھ بات بنے گی. وگرنہ پاکستان تحریک انصاف کے ان سسٹم سے کیا نکلے گا؟ یہ سوالات دنیا پڑھ چکی ہے, وہ چھپ چکے ہیں. تو یہ کوئی بہت ان یوزول چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جیل سے اب تک کئی انٹرویو سامنے آ چکے ہیں اور صحافیوں سے وہ ہفتے میں 2 بار انٹریکشن بھی کر لیتے ہیں. یہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان کے موقع پر, تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر بول پڑا اور کمپیوٹر سے دیکھیے کیا نکل آیا, یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے. ہاں, یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ گرفتاریاں اس حکومت کو کرنی تھیں کیونکہ ایک بار پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی تو لگے گی. اب اس پابندی کو لگانے کے لوازمات ہم پورے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اس جانب بڑھ رہے ہیں اور یہ اس پر عمل کریں گے, پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں آپ دیکھیے کہ ایک ڈی ایس پی صاحب پہنچے اور 11 انسپیکٹر صاحبان پہنچے اور عمران خان صاحب سے انہوں نے اپنے سوالات وغیرہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سبھا لگا لی اور عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ گئے آ کر اپنے سوالات کرنے کے لیے. عمران خان صاحب سے انہوں نے مختلف سوالات کیے. عمران خان صاحب نے ایک موقع پر ان سوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شامل تفتیش تب ہوں گا جب میرے وکلا یہاں پر موجود ہوں گے. پھر تفتیشی ٹیم کے سربراہ ہیں ڈی ایس پی جاوید آصف, انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ پولیس کے تفتیشی افسروں سے تعاون کریں, ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. تو اس یقین دہانی پر عمران خان صاحب نے 15 منٹ تک پولیس کے مختلف سوالوں کے جوابات دیے اور 3 ٹیسٹ یہ کرنا چاہتے تھے. ایک وائس میچ کا ٹیسٹ کرنا تھا ان کو, ایک ان کو پولیگرافک ٹیسٹ کرنا تھا اور ایک ان کو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرنا تھا. یہ 3 ٹیسٹ کرنے تھے فورینزک سے متعلق. یہ کرنے کے لیے کہا, عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بعد میں ہوں گے, مختلف ادارے مجھ سے تفتیش کر رہے ہیں, ان کو بعد میں کریں گے, ابھی نہیں کر رہا, میں اس میں یہ تیار نہیں ہوں, اس کے لیے وکلا میرے شامل ہوں پھر کیا جا سکتا ہے. اب باہر یہ کہا جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, باقی کی جانب سے کہ یہ تو وہ ٹیسٹ ہیں جن میں بندہ جب بولتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر, اس کی باڈی کا ٹیمپریچر, اس کے نروز, مختلف چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, اس کو گیجٹس وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں تو حقیقت سامنے آتی ہے. اس لیے عمران خان نے انکار کر دیا. عمران خان صاحب نے جو انکار کیا ہے, میری 2 وکلا سے بات ہوئی, یہ انکار کرنا ملزم کا حق ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ مرحلہ بعد میں آئے گا. یہ عمران خان صاحب نے ان کو بتا دیا کہ ابھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ ٹیسٹ بعد میں کروائے جا سکتے ہیں, یہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا ہے. تو سامنے عمران خان صاحب کے انہوں نے بٹھا دیے 11 عدد انسپیکٹرز, ایک ڈی ایس پی صاحب, اور سوالات وغیرہ شروع کیے. ہوتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جب ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں تو بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ہماری تفتیش کر لیتے ہیں اچھی خاصی. خان صاحب ایک پوری تقریر کرتے ہیں اور ہم ان سے 1 سے 2 سوالات کرتے ہیں, اور خان صاحب کا جو وہاں پر پوری ٹون اور رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ, جو لوگ ملک لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر رہے, اور میں جو بے گناہ ہوں مجھے سسٹم میں کیسے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو بھی اندازہ ہے. تو یہ باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں, اس سے آگے وہ جوابات نہیں دیتے. اب میں آپ سے مزید عرض کروں کہ 1 عدد صاحب گرفتار ہوئے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر پہ حملہ, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار, پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ انصاف.pk بند, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں. ان حالات میں خبر آئی کہ سیکرٹری وزارت آئی ٹی یہ عہدے سے فارغ کر دیے گئے.
ان کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ میں نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے اور کہا کہ آپ کی رائے میں ان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا ہے، اور یہی رابطہ میں نے مسلم لیگ نون کی 2 شخصیات سے بھی کیا۔ مسلم لیگ نون والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا، ویسے بھی یہ ریٹائرڈ کیپٹن صاحب ہیں اور یہ ہمارے لگائے ہوئے نہیں تھے، یہ سیکرٹری صاحب ہمارے لگائے ہوئے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا آپ کے لگائے ہوئے نہیں تھے، یہ سیکرٹری ہیں تو یہ کسی اور عہدے پر تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی لیکن یہ جو ہے وہ رپورٹنگ کہیں اور کرتے تھے، یہ انہوں نے کہا نون لیگ کے لوگوں نے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے سسٹمز بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری چیزیں بھی عجیب و غریب انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس خبر نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سیکرٹری صاحب کو جو ریٹائرڈ کیپٹن ہیں اس لیے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح چیئرمین نیب نے انکار کر دیا تھا، عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اسی طرح سے ناجائز مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شک تو ہے، معلومات ہمارے پاس بھی اس سلسلے میں مکمل ہیں نہیں۔ تو یہ معاملہ یہاں پر ہے، اور آخر میں جو برطانوی پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ بہت اہم ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بحث ہوئی، جو سماعت ہوئی، بلکہ اس میں ارکان نے کہا کہ عمران خان کی قید سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ پر عمل کیا جائے اور فوری عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کیا جائے۔ ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں، اور ہم پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ مباحثے میں سابق وزیر داخلہ پریتی پٹیل تھیں، ان کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی تھیں، لارڈ حنان تھے، اور ایم پی ناز شاہ، ان لوگوں کی دعوت پر یہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر ناز شاہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو۔ لارڈ حنان نے یہ کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہونے والے حالیہ انتخابات شفاف نہیں تھے، چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو اور قانون کی بالادستی ہو۔ اس وقت جو حالات ہیں اس پر وہ یہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست اور ساتھی ہے۔ ایوب خان، یہ بھی برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے دل کے بہت قریب ہے، ہم پاکستان میں منتخب نمائندوں کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، منتخب نمائندوں کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر فارم 47 کے حوالے سے سرور باری صاحب نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا 265 فارم 45 ہم نے دیکھے، 265 حلقے دیکھے، فارم 45 265 کے حلقوں کے ان میں گڑبڑ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مہر بانو قریشی صاحبہ نے جب یہ پورا مقدمہ وہاں پر لڑا تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا تھا، اور یہ پوری دنیا کے سامنے کہ کیا ہوا تھا، کیمروں کے سامنے ہوا جو کچھ ہوا، بندے اٹھائے گئے، کاغذات چھینے گئے، اور اس کے بعد کاغذات مسترد کیے گئے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملنے کی امید ہے، فوج اور منتخب حکومت کے درمیان اچھے تعلقات پاکستان کے لیے بہترین ہیں اور ہم ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔